अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु असां मौजूद आहियूं उन जाइ ते जेका शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी रहाइश हूंदी, यानी 70 क्लिफ्टन। 70 क्लिफ्टन पाकिस्तान जी सियासत में उनजो अहिड़ो रोल आहे जो हिन घर जी हुक्मरानी हूंदी। ऐं अॼु असांखे फ़ख्रु आहे त अॼु असां हिन घर में मौजूद आहियूं। सिंध जे अवाम खे ही घर ऐं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कॾहिं कोन विसरियो आहे। ऐं असां सां मौजूद आहे पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जी चेयरपर्सन मोहतरमा गनमा भुट्टो साहबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम सर। मैडम, चूँकि 5 दिसंबर को जो फैसला आया है 13 साल के बाद शहीद मुर्तज़ा भुट्टो का, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मेहरान टीवी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि इस केस पे रोशनी डाल रहे हैं, क्योंकि ये केस एक निशान है हमारे जस्टिस सिस्टम का और इंसाफ का हमारे मुआशरे में। तो आपने बहुत अच्छा कदम उठाया इसी इशू के बारे में। दूसरी चीज़, मैं हाज़रीन से माज़रत करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सिंधी में आज बात नहीं कर रही हूँ। मगर सिंध के लोग एक्सपेक्ट करें कि आगे जाके आप सिंधी में बात करेंगे। बिल्कुल, ये उनका हक है, लेकिन मैं एक भुट्टो साहब का दोस्त अब्दुल वहीद कतपर साहब ने मुझे वादा किया कि मुझे सिंधी सिखाएगा, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया। लेकिन फिर मैं सीख रही हूँ। अब केस के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि ये केस, मीर मुर्तज़ा भुट्टो की केस हमें साबित किया कि हमारा जस्टिस सिस्टम में डिफेक्ट्स है। हमारा जस्टिस सिस्टम फॉल्टी सिस्टम है, क्योंकि और इसकी वजह से और इसके ज़रिए कभी नहीं हम इंसाफ मिल सकते हैं। हमारा जस्टिस सिस्टम सिर्फ रूलर्स के लिए बना हुआ है, रूलर्स को जस्टिस देने के लिए, एलीट क्लास को। एलीट क्लास क्यों? मैं आपको सबूत दूंगी कि जब हम पुलिस के खिलाफ केस फाइल किया, केस बनाया, तो प्रोसिक्यूशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर ऐसा हुआ कि स्टेट वर्सेस द पुलिस, फिर पुलिस से एक अलग पार्टी बनाया, जैसे वो स्टेट से इंडिपेंडेंट है, लेकिन पुलिस वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो फिर कैसे स्टेट पुलिस के खिलाफ केस डाल सकती है? ये नहीं हो सकता। तो शुरू से ये कंफ्यूजन और ये तजाद बना हुआ है। जब हमारे पिटिशन में ये लिखा हुआ कि द स्टेट वर्सेस द पुलिस, अब हम समझते हैं एज अ पार्टी, द अफेक्टेड पार्टी, कि द पुलिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, और द पुलिस जो उन्होंने मर्डर किया मीर मुर्तज़ा के खिलाफ, ये उन्होंने ये किया ऑन orders from the national and from the provincial and the federal government। तो फिर ये कैसे हो सकता जब हम कहते हैं कि पुलिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट है, और जब द स्टेट सेज आई एम अगेंस्ट द पुलिस? बहुत तजाद है इसमें, तो कभी नहीं इसमें इंसाफ हो सकता है। नहीं तो आप जज भी इस फैसले में क्या स्टेट को समझती हैं कि उन्होंने, वो पार्टीजन है, स्टेट ने ये फैसला करवाया? बिल्कुल, हमारा केस तो स्टेट के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन द प्रोसिक्यूशन इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट। वो तो एक ही चीज है ना। नहीं तो ये मेरा मतलब कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल हैज टू बी इन द कोर्ट, यानी द प्रोसिक्यूशन has to be the representative of the people and not of the state। फिर पिटिशन में ये दाखिल होगा कि the people versus the police and the state। लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान जब से
یہ قانون بنایا, کانسٹیٹیوشن بنایا, انہوں نے پیپل کے لیے, عوام کے لیے کوئی کردار نہیں چھوڑا, خاص طور پر کرمنل جسٹس میں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ اس پورے نظام کو تبدیل کرنے کا سوچیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میرے گورنمنٹ کبھی نہیں آئے گی, عوام کی گورنمنٹ آئے گی. جب ہماری پارٹی جیت جائے گی تو پھر عوام کی گورنمنٹ آئے گی, کیونکہ ہم ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کافی تبدیلات لائیں گے, اور اسی تبدیلات کے بارے میں ہم کینوسنگ کر رہے ہیں الیکشنز میں, تاکہ ہماری کانسٹیٹیوشن, ہمارا نظام, ہماری حکومت عوام کی حکومت بنے گی. یعنی جسٹس سسٹم میں عوام کی نمائندگی بنے گی, ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں عوام کی حکومت بنے گی, پولیس کے انسٹیٹیوشن میں عوام کی ارادت بنے گی, اقتصاد میں, اقتصاد کی پالیسیاں میں عوام کی ارادت بنے گی, خرچہ میں, ڈیولپمنٹ میں, ترقی میں, خرچہ پالیسی میں, ہر چیز میں پھر عوام کا کردار موجود ہوگا. اچھا, ابھی اس فیصلے کے خلاف ہر جو بھی افیکٹڈ ہے ہوتا ہے وہ اپیل میں جاتا ہے, تو آپ اپیل میں جائیں گے؟ بالکل, ہم ہمارے اپیل کے لیے بالکل گراؤنڈز ہے, کیونکہ ہمارا جج بھی ایسا فیصلہ کیا کہ, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ آن ریکارڈ پہ ہے, تاکہ تاریخ اس کو جج کریں گے, جج کو, کہ کیا کیا غلطیاں کیا. اگر آپ ججمنٹ پڑھے گا, آپ اس میں یہ پڑھیں گے کہ اس نے کہا, اس میں اس نے لکھا کہ میر مرتضی بھٹو واز اے ٹیررسٹ, اور جو لڑکے اس کے ساتھ وہ بھی ٹیررسٹ. بس ہی کنسیڈرڈ دس ایز اے گیون ٹروتھ. جب وہی کورٹس خود مرتضی بھٹو کو بری اعلان کر دیا ان کی پورے کیسز سے, تو پھر وہ on what was he based when he declared him a terrorist? He was based on the petition of the police. بالکل جیسے پولیس کے پٹیشن میں آیا, اس نے اپنے ججمنٹ میں لکھا, اس نے کہا کہ ہمارا ہاؤس سرونٹ اصغر وہ بھی ٹیررسٹ ہے, عاشق جٹوئی کا ڈرائیور وہ بھی ٹیررسٹ ہے, ہمارے لڑکے بہت اچھے ویل ٹرینڈ کمانڈوز ٹیررسٹ ہے. For him they were all given truth without any proof. تو یہ سب, یہ تو بالکل this is a travesty of justice. ناظرین, وٹھوں تھا ہکڑو وقفو, ملوں تھا وقفے کھا. ویلکم بیک. جی میڈم, یہ سلسلہ تو خیر آپ جب اپیل میں جائیں گی, یہ سب فیکٹس نیریٹ کریں گی, تو ڈیفینیٹلی جو آگے والے ججز ہیں, لیٹس سے ہائی کورٹ, وہ تو پھر ڈیفینیٹلی میرے خیال میں وہ کبھی نہیں ہمارے فیکٹس سنیں گے, کیونکہ اسی کورٹ میں بھی انہوں نے ہمارے فیکٹس بالکل اگنور کیا, نظر انداز کیا. جو ہم نے پیش کیا آرگیومنٹ, جج بالکل نظر انداز کیا. آصف زرداری کے ایکویٹل میں جج نے بالکل نظر انداز کیا, شکیب قریشی کے ایکویٹل میں انہوں نے بالکل نظر انداز کیا ہمارے آرگیومنٹ سے. نہیں, مگر آگے تو آپ نے اپیل میں تو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ بالکل جائیں گے, لیکن ہائی کورٹس کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ جب تک یہ گورنمنٹ موجود رہے گا تو ہائی کورٹ, اس کے سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ سے میرا کچھ امید ہے آپ کو. تو یہ تو ایک کیس ہے, اگر ہائی کورٹ نہیں ریلیف دیتی آپ کو تو اوپر سے پھر سپریم کورٹ ہے. یہ تو ایک سسٹم ہے یا طریقہ ہے. ہمیں سسٹم کے ذریعے جانا چاہیے, کیونکہ ہم سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس سے نہیں جائیں گے تو پھر آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ فالٹس کیا ہے, ڈیفیکٹس کیا ہے سسٹم کے ذریعے. لیکن میں پھر ایک اور چیز میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ جسٹس, ہمارے لیے جسٹس, آپ ماضی کو جسٹ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں, صحیح نہیں کر سکتے ہیں. ماضی جو ماضی میں ہوا ختم, وہ ہو گیا. تو جو ہمارے ساتھ ہو گیا انجسٹس, اس کو ٹھیک آپ نہیں کر سکتے ہیں. صرف وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ جو مر گئے واپس آئیں گے. وہ نہیں آئیں گے, صرف خواب میں آتے ہیں, لیکن زندگی میں حقیقت میں نہیں آئیں گے. جسٹس اس لیے موجود ہے, جوڈیشری اس لیے موجود ہے تاکہ مستقبل کو ٹھیک کروائیں گے, تاکہ مستقبل میں جو غلط
ماضی میں ہوا مستقبل میں دوبارہ نہیں ہوگا. اور آج جو ہوا یہ فیصلہ جو جج نے کیا اور پولیس جو آج خوش ہے کہ وہ فری ہے, انہوں نے کنڈیم کیا معاشرے کو, پاکستان کو, کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ جسٹس کبھی نہیں ہوں گی ہمارے معاشرے میں. اور جو انہوں نے ان کی فیصلے کا مطلب کہ جیسے ہم نے کیا ماضی میں ہم کر سکتے ہیں بھی مستقبل میں. آپ لوگ کسی کو الیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں, اور آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. جب پورے کورٹس پولیس کو اور کورٹس میں پولیس کے خلاف کیسز تھے, ایک خاص کمیٹی نواز شریف کے حکومت کے دوران میں ایک پولیس کمیٹی سارے پولیس کو ایگزونریٹ کیا, اور پولیس اس طریقے سے بیہیو کیا اور کام کیا کہ وہ جوڈیشری کے اوپر ہے, اسٹیٹ کے اوپر ہے. انہوں نے اپنے پولیس کو ایگزونریٹ کیا, اور تو پورے سسٹم میں تضاد. میڈم آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایک تو ناانصافی ہوئی ہے اور جج نے جو فیکٹس ہیں ان کو اگنور کیا ہے, اور اس نے جو اسٹیٹ کی چیزیں ہیں یا پولیس کو ریلیف دیا ہے, تو اس کے لیے آپ اپیل میں جائیں گے. نمبر 2 آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس پورے نظام کو تبدیل ہونا چاہیے, جو آپ عوام کے پاس جائیں گی, اور جب آپ کی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ اس میں بڑی تبدیلی آئے گی, عوام کی حکومت آئے گی. اس کے بعد اب پارٹی کی تنظیم, شہید بھٹو پارٹی کی تنظیم آپ پورے پاکستان میں خاص طور پہ اور پھر سندھ میں اس کو کر رہی ہیں آپ. دیکھیں, جب تک عوام خود اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے تو کبھی نئی پارٹی بنے گی. اگر کافی پارٹیاں ہیں جو اوپر سے اپنے پارٹی کو منظم کرتے ہیں, لیکن پارٹی کا فعال نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی جو سیاسی پارٹیاں ہیں میدان میں کتنے فعال ہیں, اسی ماحول میں, اسی صورتحال میں سب کنفیوزڈ ہے, عوام کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر حکومت کرنے کے اختیار نہیں عوام کے پاس تو کم سے کم سیاسی اختیارات ہونا چاہیے. سیاسی اختیارات سیاسی پارٹیاں دیتی ہیں عوام کو, مگر somebody has to build the cage. تو اگر آپ یہاں سے اور ہم اس لیے بہت آرام سے, اور اٹس ویری سلو, زیادہ جلدی سے نہیں ہو رہا ہے, لیکن شورلی ہو رہا ہے کہ ہم نے پارٹی کی تنظیم کارکنوں کے ہاتھ میں رکھا, اور اب وہ بالکل نیچے سطح سے شروع کیے, اور ابھی پارٹی کے الیکشنز اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو ابھی اوپر سے نہیں آ رہے ہیں آرڈرز, نیچے سے آ رہے ہیں, کیونکہ جب تک عوام خود منظم نہیں ہوں گے اور تنظیم کا مطلب نہیں جانتے ہیں, آپ کبھی نہیں تبدیلی لا سکتے ہیں نظام میں. چلے, اچھی بات ہے کہ آپ اس کو گراس روٹ لیول سے آرگنائز کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو, اور آگے جا کے ڈیفینیٹلی پھر اوپر تک جائے گی. تو یہ ایک نئی سوچ ہے, ہمارے کارکن بہت خود مختار ہے, نئی سوچ ہے, نئی ابتدا ہے. اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے تو پاکستان کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا, سندھ کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. میڈم آپ بلوچستان پیکیج کو کس طرح سمجھتی ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہے. بلوچستان کا پیکیج وہ خود حکمران بیوقوف ہے یا سمجھتے ہیں بلوچ لوگ بیوقوف نہیں ہے. اور پیکیج کیوں؟ ہمیں پورے ملک کے لیے پیکیج چاہیے, پورے کانسٹیٹیوشن کرنا چاہیے, خود مختاری سب کے لیے دینا چاہیے. پولیٹیکل سولوشن رولرز کے لیے برائب ہے, لیکن عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. یہ بھی پولیٹیکل سولوشن نہیں ہے, یہ پالیٹکس. اور ہمارے حکمران تو پالیٹکس کا مطلب تبدیل کیا. پالیٹکس کا مطلب صرف کرپشن بن گیا, کرپشن اور بزنس, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد دیا عوام کی خدمت کا, وہ انہوں نے تباہ کر دیا. خاص طور پر اس کی پارٹی کی لیڈران, انہوں نے بالکل تباہ کر دیا. جو ہوشیاری اور باشعوری ذوالفقار علی بھٹو نے دیا عوام کو, اس کی پارٹی بالکل ختم کر دیا, اور ان کے کارکنوں کو عوام کو بے وقوف کر دیا. اور سیاسی
ثقافت ختم کر دیا. اچھا، آپ کی نظر میں جو صوبائی خود مختاری ہے وہ بہت اہم 1940 کی قرارداد کے مطابق ہونی چاہیے یا اس سے نہیں، اس سے زیادہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ ایک ملک ہے. 1940 وہ 1940 کے حساب سے ہے، آج 2010 ہے، اس 2010 کے حساب سے صوبائی خود مختاری ہونا چاہیے. اگر قائد اعظم نے کہا اسٹیٹس اور اسٹیٹ، یہ اس کا کوئی ابھی ریلیونس نہیں ہے. ہم آج خود فیصلہ کریں گے ہم اگر اسٹیٹس اور اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خود مختاری کے بغیر پاکستان تباہ ہو جائیں گے. جو کچھ جو ہو رہا ہے ابھی، اگر ایک صوبے کی اس اتنی بڑی اتنا بڑا کنٹرول ہے ہر چیز پہ کہ ایون این ایف سی بھی آئے واش ہے. میں سمجھتی ہوں یہ کنٹرول صوبے کے ہاتھ میں نہیں، یہ کنٹرول ایک انسٹیٹیوشن ادارے کے بارے میں، یہ کنٹرول بیوروکریٹس کے ہاتھ میں، ملٹری بیوروکریٹس اور سویلین بیوروکریٹس. اگر وہ پنجابی ہے یا سندھی ہے، سب جب بیوروکریٹس بنتے ہیں سب ایک ہی ہو جاتی ہے، اوپریسرز ہو جاتے ہیں، ظالم ہو جاتے ہیں. تو نہیں، میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ صوبے ہمارے خلاف ہے. صوبے ہمارے خلاف نہیں ہیں، یہ انسٹیٹیوشن ہمارے خلاف ہے، ادارے ہمارے خلاف ہے، بیوروکریٹس ہمارے خلاف ہے، عوام کے خلاف ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں ناظرین، وٹھوں تھا ہکڑو وقفو ऐं मिलूं था वक़फ़े खां. ویلکم بیک ناظرین، گال بول سے سلسلو جاری. میڈم محترمہ غنوہ بھٹو صاحب. جی میڈم، اب آپ کی پارٹی سندھ نیشنل فرنٹ کے ساتھ مفاہمتی کس حد تک مفاہمت پاسیبل اور کہاں تک مفاہمت ہوگی اگر آئندہ الیکشنز ہوتی ہیں یا جو بھی سیاسی معاملات ہوتے ہیں؟ ہمارے مفاہمت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% ہے. اچھا. اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایس این ایف کبھی نہیں امریکہ کے ساتھ کمپرومائز کیا اور امریت کے ساتھ کمپرومائز کیا. یہ ہمارے لیے بہت اہم بات ہے. اور دوسری بات صوبائی خود مختاری بہت کلیئر ہے اور ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور تو بالکل. اچھا، اور بھٹو صاحب کے وہ ٹیلنٹڈ کزن بھی کہلاتے ہیں اور بھٹو صاحب کے ساتھی بھی رہے ہیں، ان کے شاگردوں میں سے بھی ہیں. بالکل بالکل. اچھا، سندھ کے لوگوں کو بڑی شکایت ہے کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ ان کو پورا حصہ نہیں ملتا. 91 اکارڈ جب بنا تھا تو سندھ کے لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا واٹر اکارڈ، مگر وہ اکارڈ جو اس حکومت نے بنایا جس حکومت میں نواز شریف صاحب یا پنجاب کا غلبہ تھا. اب 91 اکارڈ پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گی اس پانی کے متعلق؟ دیکھیں، سب سے غلطی جو حکومتیں کر رہے ہیں پانی کے بارے میں کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز نہیں دیتے لوگوں کو. یہ آپ جب پانی کے بارے میں بولتے ہیں تو بہت ویگ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنے کاسکس آتے ہیں سندھ کے پاس، کیوسکس آتے ہیں، کتنے پنجاب کے پاس جاتے ہیں. اگر ہم آپ پھر ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے تاکہ پانی کو منظم کریں گے. اور سب سے اہم چیز کہ عوام کا کوئی کردار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے اپنے پانی کے بارے میں. اچھا، سارے فیصلے پھر بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے کانسٹیٹیوشن میں یہ خاص بند رکھا کہ دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ پانی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. There is no council of common interest. اچھا، کوٹڑی بیریج سے پانی نہ جانے کی وجہ سے سمندر جو ہے سی جو انٹروڈ کر رہا ہے وہ سندھ کی جو آباد زمینیں اس کو تباہ کر رہا ہے اور اس کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا ہے تاکہ وہ جو نارمل جو پانی چاہیے ہمارا ڈیلٹا ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی. اور یہ نہ صرف براج کی وجہ سے لیکن سب سے شروع سے برطانوی راج نے جب حملہ کیا ہمارے ملک کے اوپر، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ
سندھو دریا استعمال کریں گے نیویگیشن کے لیے تاکہ شمالی علاقوں تک پہنچیں گے. لیکن جب انہوں نے کوشش کی یہ دیکھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ سندھو دریا یورپ کے دریاؤں کے طرح نہیں ہے اور ان کا واٹر لیول سٹیبل نہیں ہے وغیرہ. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریا کو استعمال کریں گے اریگیشن کے لیے. اس وقت سے ہمارے دریا 1933 میں انہوں نے بیریج سسٹم دیا. ہاں اور کنال نے اس سے پہلے بھی کنالز بنایا اور اس طرح ڈیزرٹ سے یہ ڈیزرٹس میں انہوں نے کھیتوں بنایا اسٹیپل فوڈ کے لیے اور اس طرح کافی وڈیرے اور زمیندار اپنی زمینوں پہ قبضہ کیا. انہوں نے ایسا کھولا بڑے بڑے نواب بن گئے بڑے بڑے. تو یہ this was the first nail in the coffin of the Darya River. پھر World Bank came and they divided the basin of the Indus and they destroyed the delta of Sindh and they've destroyed the whole river. ابھی اگر آپ جائیں گے بھی اوپر سورس ریور دریا کی چشمے تک جہاں سے وہ آتے ہیں ادھر سے بھی انہوں نے بہت کافی what do you call it ڈیویشن ہو گئی پانی کی. کچھ چائنا کے پاس گیا کچھ انڈیا کے پاس گیا. تو ابھی پورے پاکستان کو کافی پانی نہیں پہنچ رہے ہیں اور بالکل سندھ کے پاس جو سب سے کم پہنچ رہا ہے کیونکہ ٹیل میں ہیں تو زیادہ افیکٹ ٹیل میں ہے. لیکن حل ہو سکتا ہے. دیکھیں جب انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے اور جب انسان from اہل الکہف to today what we have the information the computer the technology تو پانی کا مسئلہ بالکل حل ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ کہ یہ ہمارے پانی کا مسئلہ انسان کے پاس نہیں ہے عام انسان کے پاس نہیں ہے ادارے کے پاس ہے مفاد پرست کے لوگ کے پاس ہے بیوروکریٹس کے پاس ہے. اس لیے اس کا حل ابھی تک نہیں ہو سکتا. لیکن اگر پنجاب کے لوگ کے عوام اور سندھ کے عوام اور سرحد کے عوام اور بلوچستان کے عوام اور کشمیر کے عوام سب ساتھ جو اسی مسئلے سے منسلک ہے متاثر ہے تو وہ بیٹھیں گے ساتھ ساتھ یہ حل نکال سکتے ہیں ٹیکنیکل اور پولیٹیکل طور پر. اچھا میڈم اب موجودہ حالات میں یہ جو دہشت گردی اور خودکش حملے ہیں ان کو کس طرح سمجھتی ہیں آپ؟ یہ میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہوں. So I'll tell you why. کیونکہ میں ایسے ملک سے آتی ہوں جہاں سے خودکش حملہ شروع ہوگا. سب سے پہلے خودکش حملہ کا لفظ غلط ہے. یہ لفظ CNN اور BBC کا لفظ ہے. یہ سامراجی لفظ ہے. ہم اس کو خودکش حملہ نہیں کہتے ہیں. ہم اس کو شہادت کا حملہ کہتے ہیں خودکش نہیں. اور شہادت تو ہمارے دین میں بالکل ایک مذہب میں جائز چیز ہے. اور لبنان میں سب سے پہلے یہ حملہ شروع کیا 2 لڑکیاں تھیں لڑکے نہیں. اور ایسے پارٹیاں سے تھے جو سیکولر غیر مذہبی پارٹیز تھے اور انہوں نے یہ دہشت گرد یہ شہادت کا حملہ انہوں نے کیا اسرائیلیوں کے خلاف. اور انہوں نے کہا اور اس کے بعد پھر بس قافلہ شروع ہو گیا. اور ہر آپریشن سے پہلے ایک جو آپریشن کرتا ہے شہید ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تعارف کرتا ہے ریکارڈنگ میں ویڈیو میں کہ میں وہ شہید فلاں اور میں اس لیے یہ آپریشن کیا
کیونکہ میں وطن عزیز کو کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہے وغیرہ. آج جو ثقافت پیدا ہوا ہے دہشت گرد کا اور خودکش حملہ اور شہادت کی، یہ بالکل اسی طرح نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ مذہبی وجہ سے، کیونکہ یہ لڑکے سوچتے ہیں کہ جنت ملے گی اور جنت میں کافی اینجلز اور جواری اور پتہ نہیں، اس لیے. لیکن یہ غلط ہے، ایسے اس لیے شروع نہیں ہوئے. اب میں کسی کو ایسے آپریشن کے لیے نہیں بھیج دوں گی، لیکن میں اس لڑکوں کو، اس شہیدوں کو کنڈیم نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ دہشت گردی نہیں ہے جب وہ خود اپنے جان کو بھی ختم کر رہے ہیں. اور وہ اس کے لیے وجہ ہے کیونکہ یہ ان کا بھائی کا قتل ہوا کسی امریکی حملے کی وجہ سے. اس کے ماں، اس کا بھائی، اس کا والد، اس کا کزن، اس کا انکل. تو it is very easy now to convince them to go and die for the cause. نہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپریشن بند ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے امریکہ کی؟ نہیں کر سکتے، ایسے آپریشنز آپ بند نہیں کر سکتے. You have to understand that. اور افغانستان پہ حملہ اور پاکستان پہ حملہ اور کشمیر پہ حملہ، یہ اس کا خاتمہ اسٹیٹ کے دہشت گرد سے نہیں ہو سکتی ہے. جو آج ہو رہا ہے وہ دہشت گرد بھی ہے اسٹیٹ کی طرف سے. تو آپ کیسے ان جوانوں کو بول سکتے آپ دہشت گرد بند کرو جب آپ خود اس سے زیادہ دہشت گرد کر رہے ہیں؟ نہیں، مگر یہ جو غریب لوگ مارے جاتے ہیں، عام شہری مارے جاتے ہیں، وہ تو غلط ہے نا. اگر ماریں امریکنز کو ماریں تو ان کو ماریں. غلط نہیں، یہ تاریخ کا بالکل راستہ ہے. وہ ہونا تھا، یعنی ہونے والے تھے. یو کین ناٹ اسٹاپ اٹ، اٹس ویری نارمل. جو ہوا ماضی میں اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی جیسے آپ نہیں کھاتے ہیں تو آپ کو بھوک لگے گا. آپ ایسا ظلم کرتے ہیں ماضی میں، ایسے ہو جائے گا. یہ بالکل you cannot stop it unless you eliminate the reason for that. What's the reason? Imperialism, oppression, lack of equality. یہ ہے. میڈم، آخر میں سندھ کے لوگوں کے لیے کوئی میسج؟ سندھ کے لوگ تو میرے لوگ ہیں اور میں نے ان کو اپنی مرضی سے اختیار کیا، پیدائشی کی وجہ سے نہیں. میری خواہش کہ ہم سندھ کے حالات ہمارے اسٹرگل سے بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن اسٹرگل کرنا چاہیے. آج سندھ کے عوام خاموش ہے اور یہ میرے لیے رونے کا مقام ہے. تو میں ان کے آواز کے لیے انتظار کر رہی ہوں اور ان کے لیے انتظار کر رہی ہوں میدان میں. مجھے یقین ہے کہ وہ نکلیں گے، لیکن کب یہ مجھے یقین نہیں ہے. میڈم، آپ کی بڑی مہربانی. آپ مہران ٹی وی کے ساتھ آپ نے وقت گزارا اور چند یہ آپ نے جو باتیں کی آپ کی دل کی باتیں ہیں اور یہ ہم سندھ کے عوام تک پہنچائیں گے آپ کی باتیں. ناظرین، تمام پروگرام ڈٹھو. اصل ان پروگرام میں مقصد بھی ہو تو میڈم سا گال بول تھے جیکا ایک اڑی پارٹی جی نمائندگی تھی کرے، اڑی پارٹی جی صدر آئے یا اڑی پارٹی جی چیئرپرسن آئے، جیسا گال بول کرن ضروری، تہاں تک پہنچائن ضروری. تہاں جی مہربانی. خدا حافظ.